अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। रुबाब अपनी यूनिवर्सिटी के टोले के साथ ग्राउंड में बैठी हुई थी। वो सब लोग ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। रुबाब बहुत ही सोच समझ के हर बार ही ट्रूथ का इंतखाब करती, क्योंकि वह अपनी सहेलियों के शातिर दिमागों से वाकिफ थी। रुबाब, मुझे एक बात तो बता। ज़रमीना से ये हज़म ना हुआ तो वो मस्कीन सी शक्ल बनाकर और अपने लहजे में हैरत समोक कर बोली, तुम हमसे इतना डरती क्यों हो? ओह हेलो मैडम, मैं किसी से भी नहीं डरती। तुम हमसे डरती हो, हमें पता चल गया है। तुम्हें बस नाम का फन्ने खान बनने का शौक है। ओह हेलो मैडम, क्या भूल गई? जब उस दिन वो बूढ़ा अंकल तुम्हें डांट रहा था तो मैंने तुम्हें उससे बचाया था। कैसे मैंने उस अंकल की आंखों में आंखें डालकर बातें की थी। झूठ मत बोलो, मैं थोड़े फासले पर ही खड़ा था। तुम उसकी आंखों में आंखें डाल के उसकी मिन्नतें कर रही थी। अगर तुम्हारे बस में होता तो तुम उनके कदमों में गिर जाती। शहरयार की बात सुनकर उसने हाथों से मुक्का बनाया और उसकी तरफ रुख किया तो वो फौरन ही वहां से उठ गया था। तुम तो यहाँ से चले जाओ, तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो। तुम्हारी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता है। हम उसकी बात पर यकीन करते। आसपास बैठे हुए उसके कज़नों और दोस्तों ने मिलकर शहरयार का साथ दिया था। वाह मेरे शेरों, बस इसी तरह से ही मेरा साथ देते रहना। तुम्हें अपने मरने पर बिरयानी खिलाऊंगा। यार, फिर जल्दी से मरने का प्रोग्राम बना। कम से कम बिरयानी की प्लेट तो खाने को मिलेगी। दाऊद की बात सुनकर पहले तो उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। फिर वो सदमे से चूर लहजे में बोला, क्या तुझे अपने दोस्त की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? तुझे सिर्फ और सिर्फ बिरयानी से गर्ज है? जाहिर सी बात है, अपनी जिंदगी में तो तुम हम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं लगाता। तेरे बस में हो तो हमारी जेब से सारे पैसे निकलवा ले, लेकिन जब तेरी बारी आती है तो तेरे रोने शुरू हो जाते हैं। अब अगर तेरे मरने पर बिरयानी मिल रही है तो कौन काफिर इनकार करेगा? दाऊद ने कसम खाई हुई थी कि वो आज सच के अलावा और कुछ भी नहीं बोलेगा। बस बस, तुम लोग चुप कर जाओ। चलो मैडम साहिबा, बताओ तुम्हें क्या लेना है? इस बार सोच समझकर फैसला करना, क्योंकि तुम्हारा ये फैसला साबित करेगा कि तुम किस हद तक डरपोक हो और किस हद तक बहादुरी का मुजाहिरा कर सकती हो। ज़रमीना उसके चेहरे के बदलते हुए तासुरात को देख रही थी। मुझे डेर चाहिए। वहां पर मौजूद सब लोग खुशी से चिल्लाए थे, वाह अब आएगा मज़ा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये ऊंट नहीं है, ये ऊंटनी है, और ये पहाड़ के नीचे नहीं बल्कि ज़रमीना के जाल में फंसी है। ये मुहावरा शहरयार को सूटेबल नहीं लगा था, इसी वजह से उसने फौरन ही इनकार कर दिया था। तो ज़रमीना कौन सा किसी पहाड़ी से कम है? तुम्हें पता है ज़रमीना और पहाड़ में कौन सी चीज़ मुश्तरका है? ये कहकर दाऊद अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो गया था जो बात वो करने वाला है उसके बाद ज़रमीना उसके बाद ज़ोर ज़ोर से खींचकर उसको गंजा कर देगी। तुम यहीं पर बैठो। कहाँ पर जा रहे हो? अगर हिम्मत है तो यहाँ मेरे सामने बैठकर बात करो। ज़रमीना हत्थे से उखड़ गई थी। हाँ, तो मैं बता रहा था, इन दोनों में एक बात मुश्तरका है कि इन दोनों को ही अपनी जगह से नहीं हिलाया जा सकता। ये कहकर वो रुका नहीं था, बल्कि भाग गया था। ज़रमीना ने अपने हाथों में पकड़ी हुई सारी चीज़ें उसके पीछे उछाली थी। उसके पाउच से पेंसिलें निकलकर पूरे ग्राउंड में फैल गई थीं। कुछ लड़कियों ने उसकी 2-3 पेंसिलें चुन भी ली थी। देखो देखो, ये चोरनियाँ, अरे तुम्हारे सामने उठा रही हैं। इसका मतलब ये है कि चोरी नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी ये पेंसिलें बहुत ही प्यारी हैं,
دینے کے لیے شکریہ۔ سب لوگ پھر سے اپنے مقصد سے بھٹک گئے تھے۔ رباب کے دل میں آیا کہ وہ ہولے سے وہاں سے کھسک جائے۔ وہ اصل میں مجھے اکیڈمی جانا تھا، اس کے بعد مجھے باسکٹ بال کھیلنے کے لیے ابھی جانا ہے۔ چپ کر کے یہاں پر بیٹھے رہو، تم نے ڈیئر چنا ہے، اب تم اپنا ڈیئر سنو۔ ہاں میں سن رہی ہوں، بولو۔ تمہارا سب سے پہلا ڈیئر تو یہ ہے، او ہیلو، صرف ایک ہی ڈیئر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تم نے وحاد مصطفیٰ کی گاڑی کا ٹائر پنچر کرنا ہے۔ او ہیلو میڈم، مجھے شیر کے پنجرے میں جا کر بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اب تم نے ڈیئر چوز کر لیا ہے تو یہ کام تو تمہیں ہی کرنا ہی پڑے گا، ورنہ ہم لوگوں کو 5 اسٹار ہوٹل میں جا کر کھانا کھلانا پڑے گا۔ رباب کا دل کر رہا تھا کہ وہ اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دے۔ آخر کیا ضرورت تھی اسے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہونے کی؟ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ سادگی سے ٹروت چوز کر لیتی۔ اب یہاں ہر کلاس سے پہلے مجھے آپ کو آ کر بتانا پڑے گا۔ وحاد مصطفیٰ کی بات سن کر وہ سبھی اپنی جگہ پر اچھل پڑے تھے، جو ان کا پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا کزن بھی تھا۔ نہیں سر، آپ نہ بتائیں، تب بھی ہم پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ کی آمد ہوتی ہے تو گراؤنڈ میں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ ان کی کلاس کے سب بچے کلاس روم کی طرف بھاگ رہے تھے، کیونکہ وحاد لیٹ آنے والے اسٹوڈنٹس کو ذلیل و رسوا کر دیتا تھا، اور ہر کسی کو کوئی اپنی سیلف رسپیکٹ پیاری تھی۔ لڑکیاں تو کچھ زیادہ ہی اس کی جی حضوری کرتی تھیں، اور اس کی وجہ اس کی چارمنگ پرسنالٹی ہوئی تھی۔ چلو جلدی سے کلاس روم میں چلو، ایک یہ بندہ میری زندگی سے غائب ہو جائے، میری زندگی سکون سے بھر جائے گی۔ پریشے کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی میں کبھی بھی سکون حاصل نہیں کرنے والی، کیونکہ آپ زندگی کے جس موڑ میں ہوں گی مجھے اپنے سامنے ہی کھڑا پائیں گی۔ لا حول ولا قوت، اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو۔ اپنی زبان کو لگام دیں اور کلاس روم میں چلیں۔ وہ سب لوگ ایک لائن میں چلتے ہوئے کلاس روم میں داخل ہوئے تھے۔ رباب بار بار ٹائم کی طرف دیکھ رہی تھی، اسے شہزاد سے ملنے کے لیے جانا تھا۔ وہ اس کا اسکول کا فرینڈ تھا۔ کچھ دن پہلے ہی شہزاد نے اس کو انسٹاگرام پر ریکویسٹ بھیجی تو وہ ایک لمحے کے لیے تو اس کو پہچان ہی نہیں پائی۔ جب تھوڑا سا غور کیا تو یاد آیا کہ یہ وہی بچہ تھا جو اس کے ساتھ اس کے بینچ پر بیٹھا کرتا تھا اور اس کے ساتھ اپنا لنچ شیئر کیا کرتا تھا۔ رات سونے سے پہلے اکثر ہی وہ اس کو یاد کرتی تھی۔ یار یہ تو بہت ہینڈسم ہو گیا ہے، یہ تو جینٹل مین بن گیا ہے، اس کو لگ رہا تھا۔ کورین ڈرامے کی طرح شہزاد آ کر اس کو پرپوز کر دے گا یا پھر اپنی محبت کا اظہار کرے گا۔ محترمہ رباب صاحبہ کا دماغ ایسا ہی تھا، حد سے زیادہ ڈرامائی۔ پوری رات ہی وہ اسے فون پر میسیجز پر باتیں کرتی رہی تھی۔ وہ رات میں سوئے بغیر صبح اٹھ کر یونیورسٹی آ گئی تھی۔ اب بار بار اس کو نیند کے جھونکے آ رہے تھے۔ دوسری طرف اس نے اپنے پاؤں پر بہت بڑا کلہاڑا بھی مار لیا تھا، جو اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ ٹروتھ اینڈ ڈیئر کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب اسے اپنا ٹروتھ ڈیئر بھی ہر حال میں پورا کرنا تھا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں یہ کام کل کر دوں؟ اس نے پہلو میں بیٹھی پریشے کے کانوں میں جھکتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے یار، مجھے کسی سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ او مائی گاڈ، اگر تو وہ لڑکا ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تم بھی ڈیٹ کرنا شروع کر دو۔ اب دیکھو تو ہم سب کزنوں کی منگنی ہو چکی ہے، تم 1 منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ باقی سب لوگوں نے سنا تو تماشا کھڑا ہو جائے گا۔ تم جاؤ گی کیسے؟ وہ مجھے لینے کے لیے آئے گا، اس نے دوپٹہ اپنی انگلی کے گرد لپیٹتے ہوئے شرماتے ہوئے کہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ وحاد مصطفیٰ کی آنکھیں اس پر ہی جمی ہوئی ہیں۔ آپ کھڑی ہو جائیں۔ اس کی آواز سن کر سب لوگ ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔
وہ یوں انجان بن گئی تھی جیسے وہ اس کی کلاس کی ہی نہ ہو اور پروفیسر کے ساتھ اس کا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ وہ اب دائیں جانب بنی پینٹنگ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ پینٹنگ کتنی پیاری ہے، رباب نے اپنے آپ سے کہا۔ یا رباب، وہ تیری طرف دیکھ رہا ہے، کھڑی ہو جائے اس سے پہلے کہ وہ تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے کلاس سے باہر نکال دے۔ کون؟ میری طرف دیکھ رہا ہے؟ یہ کہہ کر وہ بائیں جانب دیکھنے لگی۔ یار دیکھو، کھڑکی کے باہر بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک ایک دوردار چیز اس کے ماتھے پر آ کر لگی تھی۔ وہ مارکر کا ڈھکن تھا۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں محترمہ۔ رات کے وقت اگر آپ نے کورین ڈرامے دیکھنے کی بجائے نیند پوری کی ہوتی تو آج آپ کو پاگلوں کی طرح برتاؤ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ سر، آپ کو کیسے پتا کہ میں نے کورین ڈرامے دیکھے ہیں؟ وہ پرجوش ہو کر بولی۔ سر، آپ کے پاس تو واقعی میں جادو ہے۔ اچھا، مجھے یہ بھی بتائیں کہ میں رات کے وقت کون سا ڈرامہ دیکھ رہی تھی؟ وہ بعض اوقات بہت زیادہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرتی تھی۔ پریشا نے اس کا بازو پکڑ کر زور سے چٹکی کاٹی تو وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ کیا کر رہی ہو؟ چٹکی یوں کاٹ رہی ہو پریشا صاحبہ؟ آپ بھی کھڑی ہو جائیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بے قرار دل کو بھی قرار نہیں آ رہا ہے۔ جب تک آپ دونوں کو سزا نہ ملے تب تک آپ دونوں کو چین بھی نہیں ملتا ہے۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں۔ پریشا اس کو گھورتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ چلیں دونوں یہاں اسٹیج پر آ جائیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ ایسی کون سی باتیں کر رہی تھیں کہ آپ کے لیے میری باتوں کی ویلیو ہی ختم ہو گئی تھی۔ اور یہ سر، جہاں پر ہم نے آپ کو رکھا ہوا ہے وہاں پر ہم کسی اور کو نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا آگے کو جھکتے ہوئے شاعرانہ انداز میں کہا تھا۔ پوری کلاس میں ہوٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ سائلنس! وہ حلق کے بل دھاڑا تو سب لوگ خاموش ہو گئے۔ میڈم، آپ بولتی تو بہت اچھا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ مشاعرے کی کلاس نہیں ہے بلکہ پولیٹیکل سائنس کی کلاس ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں پلاٹو نے کون سی فلسفی پیش کی تھی اور اس کی مشہور بک کا نام کیا ہے؟ یہ سن کر وہ خالی خالی نظروں سے سب لوگوں کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ فرنٹ بینچ پر ٹاپرز بیٹھے ہوئے تھے، مگر وہ یوں منہ بند کر کے بیٹھی تھی جیسے کسی نے ان کے لبوں کے ساتھ ایلفی لگا دی ہو۔ حالانکہ وہ اس کو بتا بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ اس نے کلاس کے سب سے ٹیلنٹڈ لڑکے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا تو اس لڑکی نے اپنا چہرہ موڑ لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں گنجا شوہر دے گا۔ کلاس پھر سے ہنسنے لگی تھی۔ یار، یہ لڑکی قسم سے کمال ہے۔ ایک لڑکے نے اس پر لقمہ دیا تو وہ کھل کھل کر مسکراتی تھی۔ یہاں مجھ سے بات کریں، جو سوال پوچھا ہے مجھے اس کا جواب دیں، ورنہ آپ کو ایسی اسائنمنٹ دوں گا کہ آپ کا پورا ویکنڈ تباہ ہو جائے گا۔ یہ دھمکی واقعی میں کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ سر، انہوں نے غار کی تھیوری دی تھی۔ یہ کہہ کر وہ 2 منٹ کے لیے رکی۔ سر، انہوں نے کہا تھا کہ غار میں زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے، دماغ پر سایوں کا اثر ہو جاتا ہے اور انسان خود کو فلسفی سمجھنے لگتا ہے۔ انہوں نے غار سے باہر آنے کی رہنمائی نہیں دی۔ انہوں نے تو ہمیں بتایا کہ اندھیرا کتنا بورنگ ہو سکتا ہے۔ پوری کلاس میں تالیوں کا شور اٹھا تھا۔ وہ خود بھی تالیاں بجانے لگا تھا۔ مجھے آپ سے جو امید تھی آپ اس امید پر پورا اتری ہیں۔ میری کلاس سے دفع ہو جائیں۔ دوبارہ مجھے 1 ہفتے کے بعد اپنی شکل دکھائیے گا، اور پلاٹو کی جتنی بھی فلاسفیز ہیں وہ ساری آپ سرچ کر کے اور اس پر ایک ڈیٹیل اسائنمنٹ بنا کر لائیں گے۔
اگلی کلاس میں آپ سے اس پر ایک پریزنٹیشن بھی لوں گا۔ نیکسٹ ویک کے لیے آپ نے یہی کام کرنا ہے۔ کیا میں ابھی جا سکتی ہوں؟ اس نے پرجوش انداز میں سوال کیا تھا۔ اسے اپنی سزا سے غرض نہیں تھی۔ اسے تو بس اس چیز کی خوشی تھی کہ وہ شہریار سے ملنے کے لیے جا رہی ہے۔ جی، آپ کلاس کے باہر جا کر کھڑی ہو سکتی ہیں اور اس وقت تک وہاں سے ایک قدم بھی نہیں ہٹائیں گے جب تک کہ میری کلاس ختم نہیں ہو جاتی۔ لیکن سر، آپ نے تو آج 4 گھنٹوں کی کلاس لینی ہے، تو کیا میں 4 گھنٹوں تک باہر ہی کھڑی رہوں گی؟ جی، آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ لڑکھڑا کر زمین پر گر گئی۔ ہائے میرے اللہ! 2-3 لڑکیاں اٹھ کر اس کی طرف بھاگی تھیں اور اس کو سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ مس، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہاج کے لہجے میں اس کے لیے فکر مندی تھی، کیونکہ جس انداز میں وہ گری تھی کسی اینگل سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس نے ایکٹنگ کی ہے، اور اس کی وجہ اس کی پریکٹس تھی۔ وہ بچپن سے لے کر اب تک اس چیز کی پریکٹس کرتی آ رہی تھی اور آج اسے کھل کر اپنے جوہر دکھانے کا موقع مل گیا تھا۔ سر، میرے پیٹ میں اچانک ہی درد ہونے لگا ہے۔ میں آپ کو وجہ بتا نہیں سکتی، لیکن مجھے ایمرجنسی ہے، مجھے جانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ چلی جائیں اور اپنا خیال رکھیے گا، وہاج نے اسے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ جب وہ اس کے کمرے سے باہر نکلی تو وہ چھوٹے بچوں کی طرح خوشی سے اچھلنے لگی تھی۔ پریشا نے اس کے نمبر پر میسج کیا، تو مہربانی کر کے تھوڑے آگے جا کر چلو، یہاں سے تم صاف نظر آ رہی ہو۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے شکایت لگا دی تو تمہاری ڈیٹ بڑھ جائے گی، اور جاتے جاتے اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر کرنا اور ویڈیو بھی بنانا گروپ میں سینڈ کر دینا۔ جانے سے پہلے اس نے وہاج مصطفیٰ کی گاڑی کا ٹائر پنچر کیا تھا۔ وہ شہر کے سب سے بڑے ہوٹل میں آئی تھی۔ شہزاد ہوٹل کے دروازے پر ہی اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ لانگ ٹائم نو سی پیاری لڑکی۔ ہائے میرے اللہ، اس نے مجھے پیاری لڑکی کہا۔ اس نے بے ساختہ اپنے گالوں کو ہولے ہولے تھپکا تھا۔ اس کے لال ٹماٹر جیسے گال بہت ہی پیارے تھے۔ آپ مجھے یہ مت کہنا کہ تم شرما رہی ہو، اور یہ نہیں یار، میں تم سے کیوں شرماؤں گی؟ کون سا تم میرے بوائے فرینڈ ہو؟ وہ بھی اس کی طرح چیپ حرکتیں کرنے لگی تھی، اور یہ شہزاد کی صحبت کا ہی نتیجہ تھا۔ دونوں ہوٹل کے اندر داخل ہوئے۔ شکلوں سے وہ دونوں ہی کالج کے اسٹوڈنٹ نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنی عمر سے کافی چھوٹی نظر آتی تھیں۔ شہزاد کے پاس باڈی تو تھی، لیکن اس کا فیس بیبی فیس ہی تھا۔ یہ بات اس نے شدت سے نوٹ کی تھی۔ بتاؤ مجھے، تم نے کیا کھانا ہے؟ کھانا آرڈر کرنے کے بعد وہ وہیں پر بیٹھ گئے تھے اور ڈھیر ساری باتیں کرنے لگے تھے۔ وہ آج اسی ہوٹل میں ہی ایک امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ اس نے بچوں کو ڈرانے کے لیے کہا تھا کہ میں 4 گھنٹوں کی کلاس لوں گا۔ جب وہ وہاں سے گئی تو اگلے 5 منٹ میں وہ کلاس بھی ختم کر چکا تھا۔ محترمہ کی قسمت اچھی تھی کہ وہ بروقت یونیورسٹی سے باہر نکل آئے تھے۔ جب وہ اس کی گاڑی کو چھوڑ کر گئے تو اس کی 1 منٹ بعد ہی وہ گیلری سے نکلا تھا، جہاں سے اس کی گاڑی صاف نظر آتی تھی، مگر محترمہ اس وقت تک وہاں سے جا چکی تھی اور اپنا کام مکمل کر چکی تھی۔ ابھی جب وہ ہوٹل کے اندر داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ وہ کونے والی ٹیبل پر بیٹھی ہوئی تھی، ذرا سی آگے کو جھکی ہوئی تھی اور آنکھیں ٹمٹما کر کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ اس کے تو پیٹ میں درد ہو رہا تھا۔ کیا اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا؟ اور یہ لڑکا کون ہے؟ وہاج مصطفیٰ کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ اس کے برابر والی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ آدمی تمہیں کیوں گھور رہا ہے؟
شہزاد نے بھی یہ بات نوٹ کر لی تھی۔ جب اس نے اس کا دھیان وحاج مصطفیٰ کی طرف کیا تو ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ شہزاد پریشان ہو گیا۔ وحاج کے علاوہ سب لوگوں نے اس کی طرف گردن اٹھا کر دیکھا تھا۔ وحاج نے پانی کا گلاس اپنے لبوں کے ساتھ لگا لیا تھا۔ اس لڑکی کو میرے ہاتھوں قتل ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اس کی تمہیں دادا جان سے جا کر شکایت لگاتا ہوں۔ پڑھنے کی بجائے کلاسز بنک کر کے یہاں پر آ کر لڑکوں کے ساتھ ڈیٹ مارے ہے۔ ارے یہ تو وحاج بھائی ہیں۔ ہاں اور نہیں تو کیا۔ چلو یار میں ان سے مل کر آتا ہوں۔ نہیں، تم یہیں پر ہی بیٹھو۔ شہزاد اٹھا تو اس نے شہزاد کے بازو پکڑ کر اسے دوبارہ سے کرسی پر بٹھا دیا تھا۔ وحاج کی آنکھوں نے وہ سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ آخر یہ لڑکی اس کا ہاتھ کیسے پکڑ سکتی ہے؟ کیا ان دونوں میں بہت سی نزدیکیاں ہیں؟ کیا یہ ایک دوسرے کو واقعی پسند کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے بھی تو مجھے کیوں اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، میری کزن بھی تو ہے۔ میں اپنی کزن کو کیسے یوں آوارہ گردی کرنے کی اجازت دے سکتا ہوں؟ مجھے بڑا کزن ہونے کا حق ادا کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ اپنی چیئر سے اٹھتا، شہزاد اس کے پاس آ گیا تھا۔ کیسے ہیں وحاج بھائی؟ لمبے عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے آپ سے۔ آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، مگر مجھے تمہیں دیکھ کر بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی۔ یہ بات وحاج نے دل میں کہی تھی، مگر لبوں پر اس نے مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی۔ تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ کینہ توڑ نظروں سے اپنے کزن کو گھور رہا تھا۔ رباب صاحب دوسری طرف رخ پھیر کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے بال اپنے سائڈ پر گرائے ہوئے تھے، اس انداز میں کہ وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا، مگر اس کے کامتے ہوئے وجود کو دیکھ چکا تھا۔ اصل میں ہم لوگوں نے مل کر کھانا کھانے کا پلان بنایا تھا۔ ایک لمبا عرصہ ہو گیا تھا، میرا اسے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ ہم لوگ بچپن میں بیسٹ فرینڈ تھے۔ بچپن کی دوستیاں بچپن میں ہی ختم ہو جائیں تو اچھا رہتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ہمیں سمجھا نہیں؟ تو میں بہت جلد اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ خیر ابھی میری امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ ہماری صرف دوستی نہیں ہے بلکہ میری طرف سے تو دوستی نہیں ہے۔ وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکتا ہوا رازداری سے بولا تھا۔ مجھے تو یہ بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ تو وجہ ہے کہ پھر یہ 3 ہفتوں سے اس کی آئی ڈی کے لیے خوار ہو رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے زرین کا نمبر مل گیا۔ اس کے ذریعے ہی میں اس تک پہنچا ہوں۔ بس آپ ہم لوگوں کے لیے دعا کیجیے گا۔ خیر مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کی بھی منگنی ہو گئی ہے۔ آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو۔ یہ بات اسے تھوڑی دیر پہلے ہی محترمہ رباب صاحبہ نے بتائی تھی۔ وہ اپنی دوستوں کے ٹولے کو یہ بتانا بھول گئی تھی۔ مجھ سے ملنے کے بعد پھر سے رباب کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، یا ہم کسی اور اچھی سی جگہ پر چلتے ہیں۔ اگر تمہیں دیر نہیں ہو رہی تو۔ نہیں مجھے دیر نہیں ہو رہی، میں ماما کو کال کر کے انفارم کر دیتی ہوں۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے اس کے قریب سے گزرے تھے۔ کیا اب یہ لوگ کہیں اور بھی جائیں گے؟ وحاج نے مڑ کر دیکھا۔ میں ان دونوں کو جان سے مار دوں گا۔ انہوں نے تو پاکستان کو ساؤتھ کوریا ہی سمجھ لیا ہے۔ ان کا نشہ تو میں اتارتا ہوں۔ سر آپ کے لیے کیا لے کر آؤں؟ میرے لیے تھوڑا سا زہر لے کر آؤ، کیا مجھے مل سکتا ہے؟ سوری صاحب، ہم یہاں پر زہر نہیں بناتے۔ اس کے لیے آپ کو کہیں اور شاپ میں جانا پڑے گا۔ ویٹر نے مؤدبانہ انداز میں ذرا سا جھکتے ہوئے اپنی ڈیوٹی پوری کی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ چاہیے؟ میرے لیے چوہا مار گولیاں لے کر آ جاؤ۔ جی سر، وہ مل سکتی ہیں۔ میں بھی اپنے کولیگ سے کہتا ہوں۔ وہ ویٹر حد سے زیادہ سیریس تھا۔ یقیناً وہ یہاں پر نیا تھا یا پھر کچھ زیادہ ہی اچھا بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر سر آپ کو وہ گولیاں کیوں چاہیے؟ اس کے دماغ میں کلک ہوا تو اس نے سوال کیا۔
مگر اس سے پہلے وہ وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا۔ یار یہ تمہارا کزن تھوڑا سا خروس ہے۔ وہ شہزاد کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی جب وہاج کی گاڑی اس کے پہلو میں آ کر کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی اس کی نظر وہاج کی گاڑی پر پڑی، اس نے شیشے اوپر کر لیے تھے اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ گاڑی موڑو۔ کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہے گاڑی موڑو، مجھے میرے گھر ڈراپ کرو۔ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ ریلیکس ہو جاؤ یار، کہیں ایسا تو نہیں کہ بچپن کی طرح تمہیں ابھی بھی دوڑے پڑتے ہیں۔ دیکھو میں اس چیز پر کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں۔ تم گاڑی موڑ رہے ہو یا پھر میں تمہارے بال کھینچنا شروع کر دوں؟ اس کو اپنی موت اپنے انتہائی قریب نظر آ رہی تھی، مگر آگے جا کر وہاج نے یو ٹرن لیا تو وہ پھر سے نارمل انداز میں بولی، گاڑی نہیں موڑو، سیدھا چلتے جاؤ۔ تم ان کی وجہ سے تو نہیں کہہ رہے تھے؟ وہ بھی وہاج کی گاڑی دیکھ چکا تھا، اس لیے سرسری انداز میں پوچھا۔ ہاں انہی کی وجہ سے بول رہی تھی۔ اب یہ گھر جا کر میری شکایت لگائیں گے اور اماں جوتوں سے میری تواضع کریں گی۔ قسم سے سوچ کر ہی طبیعت خراب ہو رہی ہے، لیکن اب باہر آ گئی ہوں تو پورے مزے لے کر جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ سیٹ کے ساتھ اطمینان سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ او یار میں تو بھول ہی گئی ہوں، مجھے اپنی دوستوں کے گروپ میں ایک ویڈیو بھی شیئر کرنی تھی۔ اس نے ویڈیو شیئر کر دی اور پھر سے اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس نے ری چیک نہیں کیا تھا، اگر وہ چیک کر لیتی تو اس کو اندازہ ہوتا کہ اس نے ویڈیو فیملی گروپ میں شیئر کی ہے جہاں پر وہاج اور باقی سارے خاندان والے ایڈ تھے۔ وہ ویڈیو سب سے پہلے پریشے نے دیکھی تھی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، لیکن گروپ کا ایڈمن صرف ایک ہی تھا جس کا نام وہاج تھا۔ صرف وہی تھا جو ویڈیو ڈیلیٹ کر سکتا تھا، اس کے علاوہ کوئی بھی اس ویڈیو کے ساتھ چھیڑ خانی نہیں کر سکتا تھا۔ رباب نے جب اپنے موبائل پر پریشے کی کال دیکھی تو اس نے کال کٹ کر دی تھی۔ کیا اس کو پتہ نہیں ہے کہ فی الحال میں اپنے کرش کے ساتھ اور انجوائے کر رہی ہوں؟ مزید 2 گھنٹے اس کے ساتھ باہر گزارنے کے بعد وہ حویلی کے اندر داخل ہوئی تھی۔ گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ارے سب لوگ کہاں پر ہیں؟ اس نے دیکھا کہ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دادا جان نے اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں گرایا ہوا تھا۔ تائی جان غصے سے بھری ہوئی تھی، اس کی اماں جان کے ماتھے پر بھی بل پڑے ہوئے تھے۔ ارے ان کو کیا ہوا؟ کہیں ان کو میرے اور شہزاد کی ڈیٹ کے بارے میں تو نہیں پتہ چل گیا؟ ضرور اس وہاج کے بچے نے ہی کوئی گڑبڑ کی ہوگی۔ وہ اس کے بڑے تایا کا بیٹا تھا۔ ان کا گھر رباب کے گھر کے ساتھ ہی جڑا ہوا تھا، مگر وہ دونوں اکٹھے نہیں رہتے تھے۔ ان کی فیملی الگ سے رہتی تھی۔ وہاج 24 گھنٹوں میں 18 گھنٹے تو انہی کے گھر پایا جاتا تھا، 6 گھنٹے اپنے گھر سونے کے لیے جاتا تھا۔ دادا جان نے تو اس کے لیے یہاں پر الگ سے کمرہ بھی سیٹ کروایا ہوا تھا۔ آؤ آؤ میرے بیٹے آؤ، تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا۔ جب اس کی ماں نے اسے دیکھا تو میٹھے انداز میں بولتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے بازو کھینچ کر اس کی کمر پر تھپڑوں کی بارش کر چکی تھیں۔ ہائے میرے اللہ، میں مر گئی۔ اماں کیا کر رہی ہوں؟ میں جوان اولاد ہوں تمہاری، اگر مجھے مارتی رہی تو میں باغی ہو جاؤں گی۔ تیری تو میں ٹانگیں توڑتی ہوں، تیری بغاوتوں سے میں آج اچھے طریقے سے نکالوں گی۔ بہو کیا کر رہی ہو؟ رک جاؤ۔ دادا جان کے کہنے پر ان کے ہاتھوں کو بریک لگی تھی۔ مجھے بتائیں کہ آخر میں اس کی حرکتوں کو کیسے سدھاروں؟ اب مجھے بتاؤ کہ اس حوالے سے تمہارے پاس کون سی دلیل ہے؟ دادا جان نے وہ ویڈیو اس کے سامنے چلائی جہاں پر وہ وہاج کی گاڑی کا ٹائر پنچر کر رہی تھی، اور وہاج نے بہت ہی بیچارگی سے کہا تھا کہ آج میری امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اس کی وجہ سے میری میٹنگ بھی کینسل ہو گئی ہے اور میں ٹائم پر وہاں پر پہنچ نہیں پایا، جبکہ وہ اپنے دوست کی گاڑی میں وہاں سے جلدی سے نکل آیا تھا۔ یہ ان کے ظلم و ستم کا نتیجہ ہے
انہوں نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ دادا جان، وہ آنکھوں میں جھوٹے آنسو لے کر ان کے پاس گئی اور ان کے کندھے پر سارا جھوٹے آنسو بہانے لگے۔ یا میرے اللہ، اس لڑکی کے پاس اتنے زیادہ آنسو کہاں سے آتے ہیں؟ وہ بھی چھوٹے بریشے نے بے ساختہ اپنے آپ سے سوال کیا تھا، جس کا جواب وہ اسے خود سے نہیں مل سکتا تھا۔ صرف رباب ہی تھی جو اس سے سوال کا جواب دے سکتی تھی، لیکن ابھی وہ بہانے بازی کرنے میں مصروف تھی۔ کیا کیا ہے اس نے؟ مجھے بتاؤ ذرا۔ دادا جان، آپ اس کی باتوں میں آ رہے ہیں یا آپ کو گھما رہی ہیں؟ تم چپ کرو، دونوں طرف سے برابر دلیلیں سنی جائیں گی۔ پہلے میں نے تمہاری بات سننی ہے، میں اپنی بچی کی بات سنوں گا۔ دادا جان، میری طبیعت اتنی زیادہ خراب تھی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھے ڈھیر سارا کام دیا، مجھے ساری کلاس کے سامنے ذلیل و رسوا کیا۔ میری غلطی صرف اتنی تھی کہ میں نے پیچھے سے پیناڈول مانگی تھی، کیونکہ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ ہائے میری بچی، میری نازک پیاری بچی۔ دادی نے اس کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور چٹ اس کے ماتھے کو چومنے لگی۔ ان کو لگ رہا تھا کہ ان کا بوسہ دوائی کا کام کر رہا ہے۔ وہ ان سے دور ہوتی ہوئی کھسک کر سائڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ بس میں نے اسی وجہ سے ہی بدلہ لیا تھا۔ شہزاد کے ساتھ تم ہوٹل میں کیا کر رہی تھی؟ یہ الفاظ محاذ آواز بھی اسی کی تھی۔ کون شہزاد؟ میں تو کسی شہزاد کو نہیں جانتی۔ ضرور آپ نے میری ہم شکل کو دیکھا ہوگا۔ میں تو اکیڈمی چلی گئی تھی۔ دادا جان، کیا میں اپنے پروفیسر کو کال کر کے ان سے بات آپ کی کروا دوں؟ ہاں، پروفیسر کو کال کرو۔ جواب بہاج کی طرف سے آیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے پروفیسر کو کال کی۔ دیکھیں پروفیسر، میں پچھلے 3 گھنٹے سے آپ کے پاس ہوں۔ ہاں بالکل بیٹا، تم میرے پاس ہو۔ میں نے تمہیں سارے کنسیپٹس کلیئر کروا دیے ہیں۔ ذرا مجھے بھی تو سناؤ کہ وہ کون سے کنسیپٹس ہیں جو پروفیسر نے تمہیں ہی کلیئر کیے ہیں۔ دیکھیں، زیادہ ابھی بھی یہ مجھ پر شک کرے ہیں۔ حد ہوتی ہے شک کی بھی۔ اپنے بال ہوا میں اچھالتی ہوئی وہ وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن جانے سے پہلے وہ ہلکی سی اس کے چہرے پر جھکتی دل جلا دینے والی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجاتے ہوئے بولے، اپنی کالی بیوی کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جتنی وہ کالی ہے اتنی زبان کی تیز بھی ہے۔ بہت مزہ آئے گا جب روز روز آپ کی لڑائیاں ہوا کریں گی۔ اب کیا خسر پھسر کر رہی ہو؟ اس کی ماں نے اسے لتارا تھا۔ کچھ بھی نہیں امی، ان سے معافی مانگ رہی تھی۔ وہاج بھائی معاف کر دیجیے گا اگر آپ کو میری کوئی بھی حرکت بری لگی ہو تو۔ وہ صرف یونیورسٹی میں اس کا پروفیسر تھا، گھر میں تو اس کا کزن تھا، اور وہ اسی چیز کا ہی ناجائز فائدہ اٹھاتی تھی۔ یار قسم سے کیا ایکٹنگ کی تھی تم نے تو سجل خان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ بس کبھی غرور نہیں کیا میں نے۔ تم اپنی آنکھوں میں اتنی جلدی آنسو کیسے لے آتی ہو؟ پریشا اس کے ساتھ بیڈ پر گرتے ہوئے اشتیاق بھرے انداز میں بولی تھی۔ دل غموں سے چور ہو تو بس زیادہ فلسفہ جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خیر مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری ڈیٹ کیسی گئی؟ کیا تم نے شہزاد کو پسند کیا اور اس کا تمہارے بارے میں کیا خیال ہے؟ یار قسم سے وہ تو مجھ پر لٹو ہی ہو گیا تھا، اور اس نے تو مجھے ڈائریکٹلی یہ بھی کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ جاؤں گی۔ خدا کا خوف کرو، اگر تمہاری اماں کو پتہ چلا تو وہ تمہاری ٹانگیں توڑ کر تمہیں گھر پر بٹھا دیں گے۔ ریلیشن شپ کو چھوڑو، اسے اپنے گھر بلا لو اور اسے کہو کہ وہ تمہارے ماما بابا سے رشتے کی بات کرے۔ ہاں میں نے تو اس بارے میں سوچا ہی نہیں۔ سوچنے کے لیے دماغ چاہیے ہوتا ہے، اور اتنا سارا دماغ تم شرارتوں میں ضائع کر دیتی ہو۔ کام کی باتوں کے لیے تمہارے پاس عقل ہی نہیں بچتی۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ شہزاد سے کافی زیادہ امپریس تھی۔ جیسے ہی اس نے شہزاد سے پیرنٹس لانے کی بات کی تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ یار تمہیں تو پتہ ہے کہ ابھی میں پڑھ رہا ہوں۔ پریشا نے اس کے فون کے ساتھ کان لگائے ہوئے تھے۔ وہ غصے سے اٹھ کر باہر آ گئے تھے۔
اس وقت لان میں کھڑی تھی جہاں پر اس کا دشمن بہاج پہلے سے ہی موجود تھا۔ وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولے آفس کا کام کرنے میں مصروف تھا۔ وہ بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ پروفیسر بھی تھا۔ شہزاد نے دن کے وقت اس کے سامنے جو قسمیں کھائی تھیں اور اپنے ماں باپ کے سامنے اس کے لیے اسٹینڈ لینے کے جو وعدے کیے تھے، وہ سارے وعدے اور قسمیں اس کو جھوٹی لگی تھیں۔ تم ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تو تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں بے وقوف لڑکیوں کی طرح تمہارے جان سے میں آ جاؤں گی اور تمہارے ساتھ ریلیشن شپ میں آ کر اپنا ٹائم برباد کروں گی، تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ میں تم جیسے ٹھرکی لوگوں سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ تم جیسے بزدل مرد سٹینڈ تو لے نہیں سکتے، لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر ان سے باتیں منوا کر اپنی انا کو تسکین پہنچانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر، تمہاری دوستی پر اور آج کی ڈیٹ پر۔ میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ، اور ہاں، دوبارہ مجھے کال کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہارے گھر میں جا کر تمہاری ماں کو تمہارے کرتوتوں کے بارے میں بتا دوں گی، اور انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ نہ جانے کتنی لڑکیوں کو تم نے اس طرح سے اپنے پیچھے لگا کر رکھا ہوگا۔ ٹھرکی، ذلیل انسان کہیں گا۔ اس کے جذبات اور احساسات کا خون ہو چکا تھا۔ وہ جو اپنے دل میں ہزاروں امیدیں لے کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کی ساری امیدیں ٹوٹ گئی تھیں۔ ادھر آ جاؤ، چائے پی لو، بہاج نے ہلکے سے لہجے میں کہا۔ تو ایک لمحے کے لیے تو ڈر کے مارے اچھل ہی پڑی، لیکن اس وقت وہ اتنی دکھی تھی کہ دشمن کے ساتھ چیئر پر بیٹھ گئی اور اس کا کپ اٹھا لیا، حالانکہ وہاں پر تھرموس اور خالی کپ بھی موجود تھا جو تھوڑی دیر پہلے ہی ملازمہ نے وہاں پر رکھا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اس نے بہاج کی چائے کو ترجیح دی تھی۔ ویسے ہی آپ اتنے برے بھی نہیں ہیں، تم نے میری چائے اٹھائی ابھی اور اسی وقت نیچے رکھو۔ آپ بہت ہی برے ہیں۔ اس نے زور سے کپ نیچے رکھا اور وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ بہاج اس کے اس انداز پر مسکرا دیا تھا۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ آج کے دل میں اس کے لیے کوئی خاص قسم کے احساسات اور جذبات نہیں تھے، بلکہ وہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے بہت زیادہ عاجز آ چکا تھا، اور اس سے پہلے کسی نے بھی اس کی ناک میں اتنا دم نہیں کیا تھا جتنا تنگ اس لیے لڑکی کرتی تھی۔ ہر کام میں ہی پنگا لیتی تھی، ہر بات میں بحث کرتی تھی۔ کیا میرا چھوٹا سا کام کریں گے؟ سر صبح جب وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ بالکل بھی نہیں، اور میں تمہارا سر نہیں ہوں، فی الحال میں تمہارا کزن ہوں۔ یونیورسٹی میں مجھے سر کہہ کر پکارا کرو۔ آپ میرے سب سے بیسٹ اور سب سے فیوریٹ کزن ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بس زیادہ مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ میری سزا تھوڑی سی کم کر دیں؟ تمہاری سزا ڈبل ہوتی ہے، جو کام میں نے تمہیں دیا ہے اب تم اس کا ڈبل مجھ کے کر کے دو۔ جی، پلاٹو کے ساتھ ساتھ تم نے ارسطو کی بھی ساری فلاسفیز پر سرچ کرنی ہے اور ان کی بھی ڈیٹیل اسائنمنٹ بنانی ہے۔ آپ بہت ہی برے ہیں۔ آپ دیکھیں میں آپ کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اگر میں نے آپ کو لٹو کی طرح گول گول نہ گھمایا تو میرا نام بھی رباب نہیں ہے، وہ پیچھے سے چلاتے ہوئے بولی تھی۔ اس نے ہوا میں ہاتھ لہلایا تھا اور اشارہ کیا تھا کہ جو کرنا ہے کر لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس آدمی کا تو اب مجھے پکا بندوبست کرنا ہوگا۔ وہ دل ہی دل میں ارادہ کرتی ہوئی اپنے کمرے میں تیار ہونے کے لیے چلی گئی تھی، حالانکہ پروفیسر صاحب نے ان کو کہا بھی تھا کہ اگلے ایک ہفتے تک تم نے مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی۔ سوری سر، میرے لیے میری اسٹڈیز بہت اہم ہے اور میں نے HOD سے اس بارے میں بات کی ہے۔ انہوں نے یہ لیٹر آپ کو لکھا ہے۔ وہ پکا کام کر کے آئی تھی اور آرام سے جا کر بیٹھ گئی تھی۔ آس پاس اس کے جتنی بھی سہیلیاں اور کزنیں موجود تھیں، اس نے سب کو یہ بات بتائی کہ سر کی ایک کالی لڑکی کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے۔ قسم سے بہت مزہ آئے گا۔ اللہ نے بنائی جوڑی وہاج کی جس کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، وہ اس کی کزن تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی کزن بہت ہی مغرور ہے
اور اسے اپنے کالے رنگ کا گھمنڈ ہے۔ وہ خود کو بہت دلکش سمجھتی ہے اور سوچتے ہیں کہ وہاج اس کے قابل نہیں ہے۔ اس نے اس رشتے سے صاف صاف انکار کر دیا تھا، لیکن چونکہ اس کے ماں باپ نے وہاج کے ماں باپ کو زبان دی ہوئی تھی تو عائشہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ گراؤنڈ میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہاں پر بھی اس نے اسی کی شادی کے قصے چھیڑے ہوئے تھے اور اس کی بیوی کا مذاق بنائی جا رہی تھی۔ لڑکیوں نے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی، مگر اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی، میری بیوی کالی ہو یا سفید، آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ ارے یہ مردانہ آواز کس نے نکالی ہے؟ یار دوبارہ سے نکالو، قسم سے بہت ہی زبردست آواز نکالی ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے سر یہاں پر آ گئے ہیں۔ میں نے نکالی ہے۔ ارے کون نکال رہا ہے؟ اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر سر کو کھڑا پایا۔ فوراً سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی، پولیس کی طرح سیلوٹ کیا اور پھر نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں سیلوٹ نہیں کرنا تھا، معافی مانگنی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری سر۔ کیا سمجھایا تھا میں نے آپ کو کہ اپنے کام سے کام رکھیں؟ آپ کا کام پڑھنا ہے، اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دیں۔ میرے شادی کی فکر کرنے کی بجائے آپ کو اپنی شادی کی فکر کرنی چاہیے، بلکہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ جیسی لڑکی کے ساتھ کون شادی کرنے کے لیے راضی ہوگا۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب وہی ہے جو آپ سمجھ چکی ہیں۔ اگر آپ نے دوبارہ مجھے اس طرح سے پبلک میں بیٹھ کر ڈسکس کیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ جب اسے کافی دور چلا گیا تو زمین پر اچھلتے ہوئے بولی، میری زبان ہے، میری مرضی ہے، میں جو مرضی کروں۔ محترمہ، یہ بات ان کے سامنے کہنی تھی۔ اب وہ بہت دور جا چکے ہیں تو وہ اب بھی آرام سے اپنی تشریف نیچے رکھ کر دیں۔ زرمینہ کے کہنے پر اس نے اس کو گھورا تھا اور پھر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ آج رات کے وقت میں اس کی نیند حرام کرتی ہوں۔ یار جو بھی کرنا ہے پلیز ویڈیو بنا کر ہم لوگوں کو سینڈ کرنا، لیکن اس بار ہمیں ہی سینڈ کرنا، فیملی کے گروپ میں نہ بھیجنا۔ اس کی کزن اور سہیلیوں نے اس کا مذاق بنایا تو وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ پچھلی بار اس کی جو عزت افزائی ہونے والی تھی وہ یاد کر کے اس کی روح کانپ اٹھی تھی۔ اگر دادی اور دادا اس کا ساتھ نہ دیتے تو اماں نے اس کی ہڈیوں کا شوربہ بنا دے کر اکیلے پی جانا تھا۔ دوسری طرف وہاج حویلی جانے کے بعد سب سے پہلے دادا جان کے کمرے میں حاضر ہوا۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے عائشہ سے نکاح نہیں کرنا۔ ارے سے نکاح نہیں کرنا تو کس سے کرنا ہے؟ مجھے رباب سے شادی کرنی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم نے تمہاری منگنی عائشہ، مجھے رباب سے ہی شادی کرنی ہے، اور میں ویسے بھی اس منگنی کو نہیں مانتا تھا۔ میرے نزدیک کسی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں عائشہ سے سلسلے میں تفصیلی بات کر چکا ہوں۔ اسے بھی میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایک ایسی شادی جس میں دلہا دلہن ہی راضی نہیں ہے، آپ اس کی سکسیسفل ہونے کی کیسے امید رکھ سکتے ہیں؟ مگر رباب کبھی نہیں مانے گی۔ آپ نے اس کو منانا نہیں ہے، بلکہ اس پر اپنا آرڈر جاری کرنا ہے۔ ویسے بھی جس طرح کی اس کی حرکتیں ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ کوئی بیوقوفی نہ کرتے۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کھل کر بولو۔ کچھ دن پہلے ہی وہ اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے چلی گئی تھی۔ تم نے مجھے اس بارے میں بتایا کیوں نہیں؟ کیونکہ بعد میں اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے غلط کیا ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ وہ دوبارہ اس طرح کی غلطی کرے، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میں اسے نکاح کر لوں۔ کہیں تم مجھ سے صرف بدلہ لینے کے لیے تو یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہیں؟ وہ مجھے اچھی لگتی ہے، اس نے سرسری لہجے میں کہا تھا۔ دادا جان کھل کر مسکرا دیے تھے۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا میرے پیارے دادا جان، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ اس سے شادی تو میں صرف اور صرف اس کو سبق سکھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ ایک بار وہ چڑیا میرے پنجرے میں آ جائے، پھر میں آپ دیکھیے گا کہ کیسے اس کے پر کاٹتا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ دادا نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی کاٹی تو وہ ہوش کی دنیا میں آیا۔ کچھ بھی نہیں، یہی سوچ رہا ہوں کہ شادی کے دن کیسا جوڑا بنواؤں گا۔ مسکراتا ہوا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کا اور عائشہ کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ دونوں خاندانوں نے ہی کوئی واویلا نہیں مچایا تھا،
کیونکہ یہ سب کچھ ان کے بچوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوا تھا۔ رولا تو صرف ایک لڑکی نے مچایا ہوا تھا، اور وہ تھی رباب صاحبہ۔ پورا گھر اس نے سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ ہر کسی کو وہ یہی دھمکی دے رہی تھی کہ میں اپنی جان لے لوں گی، میں کھڑکی سے کود جاؤں گی۔ اپنی امی کے سامنے تو وہ باقاعدہ کھڑکی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اگر یہاں سے گری تو تمہاری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تو ساری عمر کے لیے معذور ہو جاؤ گے۔ تمہارا خیال رکھنے کے لیے بھی کوئی نہیں ہوگا۔ وہاد بھی تم سے شادی نہیں کرے گا۔ اس سے اچھا ہے کہ چھت پر جا کر کوشش کرو۔ ماں، آپ کیسی ماں ہیں؟ اور تم کیسی بیٹی ہو؟ تم نے کوئی بھی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں پر تم نے اپنی ماں کو ذلیل نہ کیا ہو۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ تم مجھے سکون سے کیوں نہیں جینے دیتی ہو؟ ہر جگہ پر ہی تم مجھے رسوا کر دیا ہے۔ تمہاری وجہ سے میں کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی ہوں۔ ہر کسی کے سامنے ہی شرمندہ ہو جاتی ہوں۔ جو بھی تمہارا ذکر کرتا ہے یہی کہتا ہے کہ تم ایک نمبر کی کم عقل لڑکی ہو، جو زیادہ دنوں کے لیے اپنے سسرال میں نہیں ٹک پائے گی۔ یہ باتیں سنتی ہوں تو میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ کون ماں چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہو؟ میں اگر تمہیں کچھ سمجھاتی ہوں تو تمہاری بہتری کے لیے سمجھاتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ باہر کی دنیا تمہیں سمجھائے گی نہیں بلکہ تمہیں ٹھوکریں مارے گی، اور میں اپنی بیٹی کو دوسروں کی جوتوں کی ٹھوکروں پر نہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے اپنے گلے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کی امی بہت زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی۔ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ سب کچھ تمہارے بابا کی بیجا پیار کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں ان کو سمجھاتی تھی کہ تمہیں اتنا لاڈ روپے نہ دیں، خود تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں مگر تمہیں میرے لیے ایک آزمائش بنا کر چھوڑ گئے ہیں۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کا واسطہ ہے کہ اب بس کر دو، میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں۔ رباب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ اس نے شرمندگی سے اپنی گردن جھکا لی تھی۔ اس کی ماں اس کی وجہ سے اس کے سامنے رو رہی تھی، یہ بات اس کے دل کو جا کر لگی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تھا، جانے انجانے میں اپنی ماں کو کتنی تکلیفیں پہنچا چکی تھی۔ امی، مجھے معاف کر دیں۔ وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ بس آپ جو کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ اگر تم واقعی میں میری بات ماننا چاہتی ہو تو خاموشی سے اس رشتے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب تم نے کوئی ہنگامہ نہیں کرنا اور نہ ہی دادا کو پریشان کرنا ہے۔ ان کی عمر کا لحاظ کر لیا کرو، اس عمر میں انہیں ایسی ٹینشن مت دو کہ انہیں موت کی خواہش ہونے لگے۔ آج اس کی امی کوئی زیادہ ہی سچ بول رہی تھی۔ وہ چپ چاپ ان کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ آج کے بچوں تمہاری سانسیں تم پر تنگ کر دوں گی۔ نہیں، بلکہ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ میں تو اپنی امی سے وعدہ کیا ہے۔ یا اللہ، میں کتنی بے بس ہو گئی ہوں۔ اب اسے اپنی ماں کی بھی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ اگلے چند دن یوں ہی خاموشی میں گزر گئے تھے۔ وہ جان بوجھ کر وہاد کا سامنا نہیں کر رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی بھی جاتی تھی تو کلاس میں جا کر خاموشی سے بیٹھ جاتی تھی اور نوٹس بنانے لگتی تھی۔ پریشے سے اس کی سنجیدگی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ یار، سب ٹھیک تو ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے وہاں جو اپنی منگنی کو کچھ زیادہ ہی سیریس لے لیا؟ مجھے نہیں لگتا کہ منگنی زیادہ عرصے تک چلے گی۔ ادھر پریشا نے یہ بات کی تھی، ادھر شام کے وقت وہاج کا رباب کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چاند اور سورج کی جوڑی معلوم ہو رہے تھے۔ سب لوگوں نے ان کی تعریفیں کی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے کہ تم کیوں پیاری لگ رہے ہو؟ کیونکہ میں تمہارے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ ولکن اس کانوں میں جھکتے مسکراتے بولی تھی، بلی کے خواب میں چیچ رہے۔ یہ حقیقت ہے اور آپ کو اسے قبول کر لینا چاہیے، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ سر جی، وہ سر جی پر زور ڈالتی بولی تو اپنی مسکراہٹ دبانے لگا تھا۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ سب تمہیں اتنا کیوں پوچھ رہے تھے؟ کیونکہ تم میرے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہو۔ سب میری وجہ سے تمہاری عزت کر رہے ہیں تو تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور یہ سلامی جو تمہیں ہر طرف سے مل رہی ہے، خاموشی سے مجھے دے دینا۔ میں آپ کو ایک پوری کوٹی بھی نہیں دوں گی۔ اس نے سارے پیسے اپنے دوپٹے کے نیچے چھپا دیے تھے۔ وہ اسٹیج پر بیٹھ کر بھی ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھونک کر رہے تھے۔ جب رباب کی ماں اس کے ساتھ آ کر بیٹھی تو فوراً سے سیدھی ہو گئی تھی اور اس نے اپنی گردن بھی تھوڑی نیچے کر لی تھی۔ میں تمہیں ڈانٹنے نہیں والی، اب میں تمہیں نہیں ڈانٹوں گی۔ ہاں، یہ جو مجھے ڈانٹنے کے لیے نہیں بھی تو میں نہیں ڈانٹے گا۔ انہوں نے یہ بات آہستہ آواز میں کہی تھی۔ انہوں نے وہاں سے اکیلے میں بات کی تھی، اسے سمجھایا تھا کہ میری بیٹی کم عقل ہے اور بے وقوف ضرور ہے، مگر وہ دل کی بری نہیں ہے۔ اس کا دل شیشے کی طرح صاف ہے اور اس کی نیت میں کبھی بھی کھوٹ نہیں آ سکتا ہے۔ اگر تم نے اس کو محبت دی تو تمہیں ڈبل محبت دے گی۔ ان دونوں کا نکاح کا فنکشن اینڈ ہونے ہی لگا تھا کہ وہاج نے ایک نیا شوشہ چھوڑا، مجھے رخصتی بھی کروانی ہے۔ یہ سن کر وہ بے چینی سے اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی تھی۔
اس کی ماں بھی تھوڑی سی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ ان کی رخصتی کے حوالے سے کوئی بھی بات نہیں ہوئی تھی، مگر دادا کو مسئلہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی گھر کی بات ہے۔ مہمانوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو مہمان پرجوش ہو گئے کیونکہ اب حویلی جا کر بہت سی رسمیں بھی ہونے والی تھیں۔ گھر کی ساری لڑکیاں ہوٹل سے نکل کر جا چکی تھیں۔ ان لوگوں کا فوٹو شوٹ نہیں ہوا تھا، حالانکہ اس کی بڑی خواہش تھی اس بارے میں۔ اس کی بہاج کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی، مگر اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ مجھے سب کچھ پسند نہیں ہے۔ وہ چپ ہو گئی تھی۔ اب اسے بہت سی چیزوں میں کمپرومائز کرنا تھا، لیکن میں تمہاری پیاری پیاری تصویریں کلک کر سکتا ہوں اگر تم مجھے اس چیز کی اجازت دو تو۔ اس کا خراب موڈ پھر سے ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں تمہارے لیے اپنے ایک دوست سے کیمرہ لوں گا اور پھر اس میں تمہاری پیاری پیاری ہر اینگل سے تصویریں لوں گا، مگر مجھے آپ کے ساتھ بھی تصویریں لینی ہیں۔ ہم اپنی بھی تصویریں لیں گے، تم بے فکر ہو جاؤ۔ وہ سادگی سے بولا تو وہ کھل کر مسکرا دی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے ایک دم سے وہاج پر بہت زیادہ پیار آنے لگا تھا۔ ویسے آپ اتنے بھی برے نہیں ہیں، اس کا یہ خیال اس وقت غلط ثابت ہوا تھا جب سہاگ رات میں وہ کتابیں لے کر اس کے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ یہ کتابیں کس چیز کی ہیں؟ کیا آپ نے پھر سے کوئی امتحان دیا؟ وہ اکثر ہی مقابلے کے امتحان دیتا رہتا تھا اور اپنی کیپیسٹی چیک کرتا رہتا تھا۔ نہیں، یہ میرے لیے نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے ہے۔ کل جو میرا ٹیسٹ ہے تم نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میرے ٹیسٹ میں فیل ہو اور سب یہ کہیں کہ پروفیسر کی بیوی کتنی نالائق ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آج تمہاری سہاگ رات ہے، اس نے منمناتے ہوئے کہا تھا۔ تو کیا آپ پھر سہاگ رات منا لیں؟ مجازہ بری نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ ان کی شادی جو اتنی اچانک ہوئی تھی ابھی تک اس رشتے کو ذہنی طور پر قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے رشتے کو قبول کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس سے ڈرتی ہے اور گھبراتی بھی ہے۔ وہ پہلے اس کے اور اپنے درمیان ایک دوستانہ بانڈ کریٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن دوستی کرنے کے چکر میں اس نے پھر سے محترمہ کو ناراض کر دیا تھا۔ جب 2 بجے کا وقت ہوگا تو اپنا جھولتا ہوا سا سنبھالنا۔ بھائی اور اس کا زور سے اس کے کندھے پر جا کر لگا تھا۔ وہ نیند سے جھولے لے رہی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر دھیمی سے انداز میں مسکرا دیا تھا اور اسے احتیاط سے بیڈ پر لٹایا۔ اس کے اوپر چادر سیٹ کرتا ہوا خود صوفے پر جا کر لیٹ گیا تھا۔ کافی دیر تک اس کی خوبصورت چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر خود بھی سو گیا۔ صبح الارم بجا تھا مگر دونوں کی آنکھ نہیں کھلی تھی۔ جب آج کی آنکھ کھلی تو دوپہر کے 11 بج رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے باہر آیا تو اس کی امی کے ساتھ کچن میں مصروف تھی اور کھانا بنانا سیکھ رہی تھی۔ وہ اسے ڈانٹنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر اس کو مسکراتا ہوا دیکھ کر اس نے اپنی خواہش دل میں ہی دبا لی تھی۔ آپ کیا کھانا پسند کریں گے شوہر محترم؟ وہ خوشگوار لہجے میں بولتی اسے اپنے دل کے بے حد قریب لگی تھی۔ یہ سب کچھ اسے اس کی ماں نے کرنے کے لیے کہا تھا۔ اس شخص سے اختلافات اپنی جگہ پر تھے مگر اب وہ اس کا شوہر تھا۔ رشتہ تبدیل ہونے کے بعد اس بات بھی تبدیل ہو گئے تھے اور کافی حد تک اس کے دل کی حالت بھی بدل چکی تھی۔ کل جس طرح سے وہاج نے اس کا مان رکھا تھا اور اس پر سختی کرنے کی بجائے زبردستی کرنے کی بجائے اس کے فیصلے کو اہمیت دی تھی، وہ یہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ واقعی میں ایک جنرل مین تھا۔ جو تمہیں بنانا آتا ہے وہ مجھے کھلا دو، مجھے صرف باتیں بنانے آتی ہیں، اس سے میرا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ امی جان میرے لیے ناشتہ بنا دے۔ روکے آنٹی، میں بناتی ہوں، بس آپ مجھے بتائیں کہ کیسے بنانا ہے۔ اس کی پھوٹتی گم جوشی دیکھ کر جویریہ بیگم مسکرا دی۔ انہوں نے ایک نظر اپنے بیٹے پر ڈالی تو اس نے کندھے اچکا دیے تھے۔ اس نے آملیٹ بنایا تھا مگر وہ تھوڑا سا جل گیا تھا۔ وہاج نے کوئی نقص نہیں نکالا تھا۔ شام کے وقت آپ کے لیے کیا بناؤں؟ وہ یوں سوال کر رہی تھی ایسے کوئی بہت بڑی شیف ہو۔ بیٹا تمہیں کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کی؟ تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، تم آرام کرو۔ ساری زندگی آرام ہی کرتی رہی ہوں میری اماں، تو خواہش یہ رہ گئی ہے کہ میں ان کے ساتھ کچن میں کام کروں۔ اس دن سے اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے لگی تھی، کپڑے پریس کرنا، شوز پالش کرنا، اس کی چیزوں کو سنبھالنا۔ جب بھی اس کو ڈانٹنے لگتا تھا بہت خوبصورتی سے بات چینج کر دیتی تھی۔ ویسے سسان کے ساتھ لڑتے اتنا مزہ نہیں آتا تھا جتنا سسان کے ساتھ دوستی کر کے مزہ آ رہا تھا۔ بدلے میں وہ اس کو گھمانے کے لیے لے کر جاتا تھا، روز نئے ریسٹورینٹس کے کھانے ٹرائی کرواتا تھا۔ دن میں ایک بار وہ دونوں باہر کا کھانا ضرور کھاتے تھے۔ وہاں آج کی ماں انہیں ڈانٹتی تھی اس وجہ سے نہیں کہ وہ باہر گھومنے کے لیے جاتے ہیں بلکہ اس وجہ سے کہ وہ باہر کا کھانا کھاتے ہیں۔ تھوڑا وقت گزرا تو اسے بھی احساس ہو گیا کیونکہ اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ رباب کی امی کا بھی دل میں کافی حد تک سکون میں آ گیا تھا۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تمہارے رویے میں اتنی جلدی چینجنگ کیسے آ گئی؟ کہیں تو میرے ساتھ کوئی پرینک تو نہیں کر رہی ہو؟ یہ سوال میں آپ سے بھی کرنے والی تھی۔ آپ کا غصہ اچانک سے کم ہو گیا ہے اور مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ میرا غصہ تمہاری حرکتوں پر ڈیپینڈ کرتا تھا اور میں حقیقت میں غصہ نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی میرے دل میں تمہارے لیے نفرت موجود تھی۔ میں جو کچھ بھی کہتا تھا تمہاری بہتری کے لیے ہی کہتا تھا، ورنہ تم تو مجھے شروع سے بہت اچھی لگتی تھی۔
اگر ایسی بات تھی تو آپ نے اس کو کالی کے ساتھ منگنی کیوں کی؟ تم یہ کیوں نہیں دیکھ رہی کہ میں نے منگنی توڑ کر تم سے شادی بھی تو کی ہے؟ مجھے لگا تھا کہ آپ مجھ سے بدلہ لیں گے. میں نے بھی یہ سوچا تھا مگر ارادہ ملتوی کر دیا. تو معصومی اتنی کہ تم سے بدلہ لینے کا دل ہی نہیں کیا. میں چاہتا ہوں کہ اب ہم ایک دوسرے کو مکمل کر دیں اور اس نکاح کا مقصد پورا ہو جائے. کیا تم میرا ساتھ دینا پسند کرو گی؟ اس نے اپنا ہاتھ رباب کی طرف بڑھایا تو رباب نے مسکراتے ہوئے حاج کا ہاتھ تھام لیا جو پروفیسر اسے زہر لگتا تھا. آج وہی پروفیسر اس کے دل کے تخت پر قبضہ کر چکا تھا. اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. شکریہ.